बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। बड़ी खबर सामने आ गई है। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने पब्लिक न्यूज़ पर राय साकिब खरल साहब के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। उन्होंने ये इंकशाफ किया है, ये दावा किया है या ये खबर दी है कि 27वीं आईनी तरमीम नेक्स्ट वीक में आ रही है। मंडे को भी वो ले हो सकती है। सोमवार को भी 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली के अंदर पेश की जा सकती है। अब 27वीं आईनी तरमीम के अंदर क्या कुछ आ रहा है और क्यों इसको इस मौके पे लाया जा रहा है। देखें, अब से कोई 1.5 माह पहले मोहम्मद मालिक साहब ने ये खबर ब्रेक की थी और उन्होंने कहा था कि दिसंबर में 27वीं आईनी तरमीम आएगी। उन्होंने उसमें बताया था कि मुमकिन तौर पर क्या कुछ होगा, लेकिन लगता यह है कि सुहेल आफरीदी की वजह से अब उसको पहले लाया जा रहा है, क्योंकि कल 1 नवंबर को पाकिस्तान भर में बार कौंसल्स के इलेक्शन हैं और आपको मैं मुसलसल बता चुका हूँ कि ये बार कौंसल्स के इलेक्शंस क्यों इतने अहम हैं। और नून लीग और पीपल्स पार्टी ये निज़ाम अपने हामी जो आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून का ग्रुप है उनको कल जितवा कर, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो ILF है और जो हामिद खान साहब हैं उनके आपस में एक इख्तलाफ रहा है और अगर वो एक पेज पर मुतहिद होते तो क्लैरिटी थी, बिल्कुल क्लियर था कि वो जीत जाते, क्लीन स्वीप कर जाते। लेकिन क्योंकि इंटरनल तहरीक इंसाफ की लड़ाइयाँ हर जगह पे तहरीक इंसाफ को तबाह और बर्बाद कर रही हैं, इमरान खान को नुकसान पहुँचा रही हैं, तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि हामिद खान साहब ने किसी की बात नहीं सुनी और उन्होंने अपने अलग से एक लिस्ट जारी कर दी है, ILF ने अलग से की है। लेकिन इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा उनकी कंपेन चल रही है और अगर ये 12, 14, 15 घंटे अगले इसी तरह से चलती रही और कल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और उनके जो यंग वकला हैं उन्होंने हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर खड़े होकर और पहरा दिया और लोगों को उस वक्त भी मोटिवेट किया, तो एक बड़ा अपसेट बहरहाल हो सकता है अभी भी। उसकी वजह यह है कि सानिया मुरीद की वजह से भी एक सेंटिमेंट्स बहुत नेगेटिव हैं। लेकिन मुझे एक वकील ने बताया, जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, कि बड़ी चालाकी से वो आज़म नज़ीर तारड़ और वो एहसन भून जो इस सिस्टम को हर जगह पे सपोर्ट करते हैं, चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो 8 फरवरी हो, चाहे वो 26 नवंबर हो, चाहे वो 26वीं तरमीम हो, वो इस वक्त एक धोखा दे रहे हैं यंग वकला को कि जनाब हम तो सानिया मुरीद के ख़िलाफ़ हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, कहीं पे भी उन्होंने कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सानिया मुरीद के हवाले से नहीं दी। तो बहरहाल कल इलेक्शन हो जाएंगे बार कौंसल्स के और उसके बाद मंडे से ये 27वीं तरमीम का खेल शुरू हो जाएगा। मंडे को पेश भी हो सकती है, ये कह रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब। अब 27वीं आईनी तरमीम में क्या आ रहा है और ये क्यों जल्दी लाई जा रही है। मोहम्मद मालिक साहब ने तो कहा था कि दिसंबर में आएगी। मेरा ये ख्याल है कि सुहेल आफरीदी जिस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, जिस तरह के उनकी तरफ से थ्रेट्स हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए जो 27वीं तरमीम है उसको जल्दी लाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको जल्दी बता देता हूँ, वैसे तो बहुत लंबी तफसीलात है इसमें, मुमकिन तौर पे क्या कुछ आ रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि जो सुहेल आफरीदी हैं ये बात कंफर्म नज़र आती थी, यानी मेरे तो जितने भी चक्कर KPK में लगे हैं कि वो इस्लामाबाद आएंगे ही आएंगे। लेकिन मैं गलत कह गया हूँ, इस्लामाबाद नहीं, तहरीक इंसाफ के अंदर एक इस वक्त राय है कुछ लोगों की कि हमें इस बार इस्लामाबाद नहीं आना चाहिए, हमें डी चौक नहीं आना चाहिए, हमें रावलपिंडी के किसी मकाम को रखना चाहिए, हमें रावलपिंडी की तरफ मार्च करना चाहिए। वो लियाकत बाग भी हो सकता है, वो फैज़ाबाद भी हो सकता है, वो कोई और जगह भी हो सकती है। इसकी उनके पास दलील ये है, वो ये कहते हैं कि जब आप डी चौक जाते हैं तो वहाँ पे तो रास्ते इस तरह के हैं कि जब उन एरियाज़ को, यानी ब्लू एरिया को आप बंद कर दें तो वहाँ तो बंदा ही कोई नहीं होता, वहाँ तो ट्रैफिक ही कोई नहीं होती, वहाँ तो कोई उस तरह से रिहायशी एरियाज़ उस तरह से नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि पिंडी क्योंकि एक ऐसा शहर है, पिंडी के अंदर लाखों लोग रहते हैं, 25-30 लाख लोग तो मेरा ख्याल है पिंडी शहर के अंदर रहते होंगे, और अगर ज़िला रावलपिंडी की बात करें तो 60-70 लाख लोग रहते होंगे। तो इतने बड़े शहर को मुकम्मल तौर पे बंद करना, या उस शहर के अंदर वो ये समझते हैं तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा की ताकत का उस तरह से इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल 26 नवंबर को डी चौक में किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट क्योंकि हर गली हर मोहल्ले के अंदर है, और पिंडी के अंदर ये आप मरी रोड देखते हैं तो हर तरफ राइट लेफ्ट आबादी है। दूसरा, तहरीक इंसाफ के वो लीडर्स ये समझते हैं कि क्योंकि इस बार जब हम आएंगे तो हमारा मुतालबा सानिया मुरीद की जुडिशल इंक्वायरी भी होगी, तो हमें तहरीक लब्बैक की भी सपोर्ट, उनके लोगों की सपोर्ट हासिल होगी, उनकी भी हमदर्दियाँ हासिल होंगी, तो हमें हर गली हर मोहल्ले के अंदर हमें खासी सपोर्ट जो है वो मुयसर होगी।
تو اس سے پہلے کہ تحریک انصاف کی جانب سے راولپنڈی یا اسلام آباد کی کال دی جائے، اس سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم کی خبر آ گئی ہے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو سہیل آفریدی اسپیسیفک ہوں گی۔ اچھا، کچھ چیزیں تو پہلے بھی آنی تھیں، سہیل آفریدی ہوتے یا نہ ہوتے وہ تو پہلے بھی آنی تھی، لیکن اب سہیل آفریدی ٹمپریچر کو جہاں پر لے گئے ہیں اور وہ کمپرومائز نہیں کر رہے، وہ چابی والے کھلونے نہیں ہیں، وہ اردلی نہیں ہیں، وہ لیلا نہیں بن رہا، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ مزاحمت بڑھا رہا ہے، وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ درجہ حرارت بڑھا رہا ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ وفاق کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے، پریشانی کھڑی کر رہا ہے، وہ عوام میں ہر آنے والے دن کے ساتھ پاپولر ہو رہا ہے، وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سہیل آفریدی کا راستہ روکنے کے لیے بھی ہوں گی۔ میں آپ کو جو رائے ثاقب کھرل صاحب کے پروگرام میں انہوں نے 3 آرٹیکلز کا حوالہ دیا ہے کہ ان 3 میں بھی چینجنگ ہوگی، آرٹیکل 8، آرٹیکل 199 اور آرٹیکل 200، یہ بھی تینوں آپ سے ریلیٹڈ ہیں، میرے سے ریلیٹڈ ہیں، پورے پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، پاکستان کے بچے سے ریلیٹڈ ہیں، پاکستان کے آنے والی نسلوں سے ریلیٹڈ ہیں، اس پہ بھی میں آؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو محمد مالک صاحب نے جو چیزیں بتائی تھیں ان کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں جو انہوں نے بتایا تھا، اور اس میں آپ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ سہیل آفریدی اسپیسیفک اب ضرور لائی جائیں گی یا لائی جا سکتی ہیں۔ ایک تو محمد مالک صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو آپریشنز کے حوالے سے کچھ چیز ہوگی، جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قانون کو واپس لے لیں گے جس قانون کے تحت خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے۔ تو اس میں ممکنہ طور پہ 27ویں آئینی ترمیم میں ایک ایسی ترمیم آ سکتی ہے کہ صوبے کا اختیار ختم کر دیا جائے اور وفاق کو یہ مینڈیٹ دے دیا جائے کہ وفاقی حکومت کا وزارت داخلہ یا وفاقی کابینہ یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کے کس صوبے کے کس علاقے میں ملٹری آپریشن کی اجازت دینی ہے، یعنی صوبے سے یہ اختیار ہی واپس لیا جا سکتا ہے کہ صوبہ ملٹری آپریشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرے، اور جب وہ ملٹری آپریشن کے حوالے سے صوبہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے گا تو وہ جو کولیٹرل ڈیمیج والا جو قانون وہ لا رہے ہیں وہ بھی میرا خیال ایرلیمنٹ ہو جائے گا، اور اس کے حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے کہ اس سے پہلے کہ کولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے کوئی سخت قانون لے آئیں سہیل آفریدی، کوئی ایسی چیز آئین میں ترمیم کر کے کر لی جائے کہ وہ اس کے بعد صوبے کے پاس اس حوالے سے قانون سازی کا اختیار ہی نہ رہے۔ بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں صوبے کے پاس اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، اس ایشو سے ریلیٹڈ، اس معاملے سے ریلیٹڈ صوبے کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کرے۔ تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ صوبوں کا اختیار ہی واپس لے لیا جائے اس حوالے سے، اور سہیل آفریدی کی کے پی اسمبلی اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہ کر سکے۔ اس کے بعد مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے محمد مالک صاحب نے بتایا تھا کہ اس میں بھی صوبوں کا اختیار لے لیا جائے گا، کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے اندر جب علی امین گنڈا پور صاحب تھے تب بھی مائنز اینڈ منرلز بل جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکا تھا۔ تو اب محمد مالک صاحب نے جو خبر دی تھی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ صوبوں سے یہ اختیار واپس لے لیا جائے گا، مائنز اینڈ منرلز کا فیصلہ وفاق کرے گا، صوبے نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی سہیل آفریدی اسپیسیفک، کے پی کے اسپیسیفک جو ہے وہ ہوگی، کیونکہ اس وقت بلوچستان میں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی جماعت کے لوگوں نے بھی مائنز اینڈ منرلز بل جو ہے اس کو ووٹ کیا ہوا ہے، اس کو حق میں ووٹ دیا ہوا ہے، اور مولانا نے بعد میں کہہ دیا مجھے پتہ نہیں تھا، میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ کوئی کارروائی مولانا نے نہیں کی، نہ ان کو ڈس آن کیا ہے، لیکن مسئلہ ہے تحریک انصاف صرف وہ ریزسٹ کر رہی ہے، اور اس میں مطلب آپ کے سامنے اچھا اس میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا ایک صوبہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے، ان کی سینٹ میں نشستیں آ جائیں، قومی اسمبلی میں ان کی نشستیں آ جائیں، اور جب اس کو پاکستان کا صوبہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا گلگت بلتستان کو، تو پھر یہ ہوگا کہ وہاں کے جو مائنز اینڈ منرلز ہیں ان کا بھی اختیار وفاق کے پاس آ جائے گا۔ اس کے علاوہ وفاق کی ٹیریٹری جو ہے، وفاق کی ٹیریٹری اس کو بڑھا دیا جائے، اور یعنی محمد مالک صاحب نے کہا کہ مکران کوسٹل ہائی وے کو وفاق کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے، بندرگاہوں کو وفاق کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے، وفاق کی زمین قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ اختیار صوبوں کا نہیں وفاق کا چلے گا۔ اس کے علاوہ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے سہیل آفریدی چیزیں کر رہے ہیں تو گورنر راج ایمرجنسی کے حوالے سے بھی کچھ آئین میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں، تاکہ اگر سہیل آفریدی کچھ بھی کرتے ہیں تو گورنر راج اور ایمرجنسی لگانا آسان بنا دیا جائے اور اس کو کنٹینیو کروایا جا سکے۔ اور ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھیں کہ اب یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب سے 27ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے تک کوئی ملاقات سہیل آفریدی کی یا پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے کی مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے حوالے سے ہمارے دوست فیصل عباس کھر صاحب کا آپ نے ٹویٹ دیکھا ہوگا
کہ اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا دوبارہ ویڈیو لنک کے ذریعے 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کی ویڈیو لنک کے اوپر عمران خان کی سماعتیں ہوں گی، اور جو یہ ہے توشہ خانہ 2 کیس وہ میرے خیال 27 نومبر تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو یعنی اس سے پہلے عمران خان سے ملاقات کے کوئی مجھے نہیں لگتا کہ اب چانسز ہیں جب تک 27ویں آئینی ترمیم پاس نہیں ہو جاتی۔ اس کے علاوہ NFC یہ معاملہ بھی سہیل آفریدی نے بہت شد و مد سے اٹھایا ہے، اس کے اوپر ان کو بڑی پبلک سپورٹ حاصل ہوئی ہے۔ ہم نے خود وہاں پہ گراؤنڈ پہ جا کے دیکھا ہے جس طرح سے انہوں نے وفاق کو للکارا ہے کہ آپ نے خیبر پختونخوا جو ہے اس کے 3000 ارب روپے دینے ہیں، آپ نے قبائلی علاقوں کے کتنے پیسے دینے ہیں، اور سہیل آفریدی نے کہا کہ ہمارا NFC یہ NFC ایک جو فورم جس کے اوپر بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کس صوبے کی کتنی آبادی بڑھ گئی ہے اور کس صوبے کا کتنا شیئر بڑھ گیا ہے، جو وفاق کے پاس ٹیکس آتا ہے یا باقی چیزیں آتی ہیں وہ کس طرح سے تقسیم ہوں گی، پیسہ صوبوں کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا۔ اس میں کیونکہ اب فاٹا کا انضمام ہو چکا ہے KPK میں، تو اب اس لیے پھر یہ ہے کہ وہاں پہ ان کا جو حصہ ہے جو فنڈز کا وہ بھی بڑھنا چاہیے، اس کے اوپر بھی وہ مسلسل بات کر رہے تھے۔ تو NFC کے حوالے سے بھی ایسی قانون سازی کی، آئین میں ایسی تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ سہیل آفریدی کو وہ پیسے نہ مل سکیں جو پیسے وہ وفاق سے مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ترمیم کے اندر ویسے ہی قبائلی اضلاع کو دوبارہ جو ہے وہ وفاق کا حصہ بنا دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر وفاق کا حصہ بنا دیا جاتا ہے اور ان کی صوبائی نشستیں ختم کر دی جاتی ہیں تو پھر سہیل آفریدی کا کیا وہ ہوگا فیوچر ہوگا، کیونکہ اگر وہاں پہ سیٹیں ہی صوبائی اسمبلی کی ختم کر دی جاتی ہیں تو وہ تو MP ہی نہیں رہیں گے سہیل آفریدی۔ تو ایک مطلب اس وقت وفاقی حکومت جتنی سہیل آفریدی سے خوف زدہ ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا، آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے عدالتوں کے ساتھ کیا کیا، اور عدالتوں کے ساتھ جو اور کرنے جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو فاٹا کا دوبارہ وفاق کے ساتھ انضمام بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کی جو MP کی سیٹیں ہیں وہ ختم بھی کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آئینی عدالت کا قیام ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ احسن بھون صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت بننی چاہیے۔ صوبوں کے حوالے سے کمپین چل رہی ہے کہ صوبے زیادہ ہونے چاہیے، اس حوالے سے بھی کچھ آ سکتا ہے۔ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی جائے گی، جسٹس امین الدین خان کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دی جائے گی، جسٹس جائیہ آفریدی صاحب کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دی جائے گی، اور ان دونوں کی شاید ایج جو ہے وہ 70 سال تک، کہ آئینی بینچ کا جو بھی سربراہ بنے گا وہ 70 سال کی عمر تک رہے گا۔ یعنی اس حساب سے جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ اگلے 5 سال تک آئینی بینچ کے سربراہ رہیں گے، اور اسی طرح سے جسٹس جائیہ آفریدی صاحب کی اگر 70 سال تک ایج کر دی جاتی ہے ریٹائرمنٹ ایج، تو پھر جائیہ آفریدی صاحب اگلے ایسے سمجھیں کہ 7-8 سال جائیہ آفریدی صاحب جو ہے وہ رہیں گے چیف جسٹس پاکستان، کیونکہ اس وقت نا کنٹینیوٹی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف عہدوں پر یہی کنٹینیو کریں، یہی تسلسل برقرار رہے۔ اور اس کے لیے محمد مالک صاحب نے ایک اور چیز بتائی تھی کہ ہو سکتا ہے جو پارلیمنٹ کی مدت ہے اس کو بھی بڑھا دیا جائے، 5 سال سے 6 سال کر دیا جائے، اور ساتھ یہ بھی محمد مالک صاحب نے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے نگران حکومتیں ختم کر دی جائیں، کہ جب بھی اگلا الیکشن ہوگا تو وہ حکومت وقت جو اس وقت کی ہوگی وہی کروائے گی۔ تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت ختم کر دی جائے اور کہا جائے کہ وہ وہی حکومت رہے گی جو پہلے سے چل رہی ہوگی، وہی الیکشن کروائے گی، اور پھر وہی ہو کہ پاکستان میں حالات ایسے نہیں، الیکشن نہیں ہو سکتے، تو ایسے تو آپ 8 سال کے لیے بھی دیکھیں۔ ایک ہے بندوں کا پلان، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اگلے 10 سال ہم نے یہی سسٹم چلانا ہے، جس طرح سے سب لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے اسی طرح سے بیٹھے رہیں گے، بشمول جسٹس جائیہ آفریدی صاحب، بشمول جسٹس امین الدین خان، بشمول شہباز شریف، بشمول باقی سارے جو بیٹھے ہیں۔ لیکن پھر ایک اوپر اللہ کی بھی تدبیر ہوتی ہے، لیکن بندوں کا پلان اس وقت یہی نظر آ رہا ہے کہ اگلے 10 سال کے لیے چیزیں جو ہے وہ اسی طرح سے کنٹینیو کریں۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے اس کو ایک آئینی عہدہ ڈکلیئر کر دیا جائے، آئین میں اس کو لکھ دیا جائے، اور اس کے اختیارات بھی ڈیفائن کر دیے جائیں ان کو، اور سپریم کمانڈر جو ہیں وہ فورسز کے وہ صدر پاکستان نہ رہیں بلکہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ جو ہے وہ بن جائیں، کیا کہتے ہیں اس کو، سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل جو ہے وہ بن جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب آئے 3 آرٹیکلز جن کا حوالہ دیا ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے، وہ جن میں تبدیلیاں کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو آرٹیکل 8 جو ہے اس میں تبدیلی کی وہ بات کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 8 جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل 8 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو۔
اس آرٹیکل کو اگر چینج کر دیا جاتا ہے تو پھر کوئی بھی ایسی قانون سازی کی جا سکتی ہے جس میں انسانی حقوق شامل کے وہ خلاف ہو، انسانی حقوق واپس لیے جا سکیں، اور ہو سکتا ہے پاکستان کے لوگوں کو، یہ جو ہر وقت پاکستان کے لوگ کہتے ہیں نا، ہم سب کہتے ہیں کہ ووٹ ہمارا آئینی حق ہے، ہم نے ووٹ دیا تو ہمارا ووٹ چوری ہو گیا، وہ ووٹ کا حقی بنیادی حق ہی واپس لے لیں گے۔ بھائی یہ سوال کرنے کا جو بنیادی حق ہے یہ واپس لے لیں گے، جو شخصی آزادیوں کا قانون ہے اس کو بدل دیا جائے گا، جو اور بہت ساری بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے، یا یہ آرٹیکل نکالا جا سکتا ہے، اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی قانون بن سکتا ہے جو انسانی حقوق سے متصادم بھی ہو تو وہ بھی بن سکتا ہے۔ اس طرح کی اس میں جو ہے وہ تبدیلی کی جا سکتی ہے، کیونکہ پہلے آئین بڑا واضح ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی ہوگی، کوئی ایسا حکومتی اقدام ہوگا، ایگزیکٹو کا اقدام ہوگا تو وہ کالعدم ہو جائے گا، لیکن اب اس میں بہرحال تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے آرٹیکل 199 ہائی کورٹ کے جو اختیارات ہیں، اس میں کچھ چیزیں چینج کی جا سکتی ہیں۔ مثلا پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو جبری طور پہ گمشدہ کیا جاتا ہے اور سول ڈریس میں لوگ آ کے اٹھا لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ عدالتوں میں جا سکتے ہیں کہ کہیں کہ پیش کیا جائے، تو عدالتوں کا یہ اختیار عدالتوں سے واپس لیا جا سکتا ہے کہ کسی کو غیر قانونی حراست کے معاملے میں آپ ہائی کورٹ جا ہی نہیں سکتے، یا اس کو اتنا لمٹ کر دیں اس کے اسکوپ کو کہ اس کے بعد آپ کا جانا نہ جانا ایک برابر ہو۔ اور یہ جو آپ نے دیکھا تھا کہ چیئرمین پی ٹی اے کو ہٹا دیا تھا بابر ستار صاحب نے، اور کچھ اور اس طرح کے دبنگ فیصلے ہائی کورٹ کے آزاد ججز نے دیے تھے، تو وہ بھی ان کا ہائی کورٹ کے اختیار ختم کر دیا جائے۔ اور پھر اسی طرح سے اور بہت سارے ہائی کورٹ کے ایسے اختیارات جو انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں، جو پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے ہیں، جو پاکستان کے مفاد کے حوالے سے ہیں، وہ سارے ان کے اختیارات جو ہیں وہ واپس لے لیے جائیں۔ پھر اگلا آرٹیکل جو ہے وہ آرٹیکل 200، اس میں جو تبدیلی کی بات بتا رہے ہیں یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی جج کو ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ نے اس کی کنسنٹ لینی ہوتی ہے، اس کے چیف جسٹس کی، جس عدالت سے آپ نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے اس چیف جسٹس کی کنسنٹ چاہیے، جس عدالت میں اس نے جانا ہے اس چیف جسٹس کی کنسنٹ چاہیے، چیف جسٹس پاکستان کی کنسنٹ چاہیے۔ تو آرٹیکل 200 میں شاید تبدیلی کر دی جائے، اور تبدیلی یہ کی جائے کہ صدر پاکستان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ چیف جسٹس پاکستان سے کنسلٹ کر کے کسی بھی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اور اس میں ہوگا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 آزاد ججز ہیں، جسٹس طارق مشتاق اختر کینی صاحب، طارق محمود جہانگیری صاحب، بابر ستار صاحب، سردار اعجاز عیسیٰ خان صاحب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ، ان کو صدر اپنی من مرضی سے بغیر ان کی کنسنٹ کے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے کنسلٹ کر کے ان سے وہ کر کے بات کر کے اور ان کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی ان 5 ججز کے بہت ہی زیادہ خلاف ہیں، وہ بہت شدید ناپسند کرتے ہیں ججز کو، اور وہ بہت کلوز ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ جسٹس ڈوگر صاحب کے بہت کلوز ہیں، اور وہ ان کے ساتھ مل کے اس وقت بڑے بڑے عدالتی فیصلے، یہ عدالت کے جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ، یہ سارے فیصلے وہ جسٹس ڈوگر کے ساتھ مل کے اور کر رہے ہیں۔ اور ججز کو، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کو فارغ کرنے کے حوالے سے بھی اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ججز کو فارغ کرنے کے حوالے سے بھی کوئی ایسا تبدیلی آئین میں کر دی جائے کہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے اس کی جو ہے وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کی جو فارمیشن اس کو چینج کر دیا جائے کہ جو ججز جو ہیں وہ اس میں نہیں ہوں گے سینیارٹی میں، جن کو چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا تو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی نہیں ہوں گے، اس میں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب آؤٹ ہو جائیں گے، اور پھر جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل ان جیسے ججز کو سپریم جوڈیشل کونسل میں لایا جائے گا، اور اس طرح سے پھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب 5-0 سے فیصلے کرتے جائیں گے۔ 3 یہ ہو جائیں گے، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس علی نیلم اور جسٹس ڈوگر، یہ 5-0 سے سپریم کورٹ کے ججز کو بھی نکالتے جائیں گے، ہائی کورٹ کے ججز کو بھی نکالتے جائیں گے، اور ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس کے بعد پاکستان کے اندر نہ تو کوئی بنیادی انسانی حقوق رہیں گے، نہ آزادی اظہار رائے رہے گی، نہ انصاف رہے گا، نہ عدالتیں رہیں گی، نہ کوئی مطلب اس کے بعد تو جس نے پاکستان کے اندر رہنا ہے تو اس کو اس پورے سسٹم کے سامنے سر نگوں ہو کر رہنا پڑے گا، ورنہ اس کا سانس لینا بھی محال ہو جائے گا۔ اس کا مطلب اس کا اور اس کے خاندان کا، پہلے ہی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، پوری فیملیز کے اکاؤنٹس بند ہیں، پوری فیملیز کے نام سٹاپ لسٹ میں ہیں، مطلب جو چیزیں ہو رہی ہیں، میں تو کبھی اپنا تو اس لیے نہیں بتایا کہ پتہ نہیں لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال جی بڑا کڑا وقت آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ مجھے تو چیزیں جو ہے وہ اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی پاکستان میں یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ابھی بھی جو ہوئی ہیں، چاہے وہ 26 نومبر ہو، مرید کی ہو، کسی نے نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں یہ بھی ہم دن دیکھیں گے، لیکن ہم نے دیکھا، اور اب تو اس سے بھی چیزیں سخت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، پاکستانیوں پر رحم کرے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔